अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पीटीवी गेस्ट के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी डिसेंट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने सियासत को और जमहूरियत को सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक भी प्रमोट किया है। मेरे साथ हैं राना इब्रार हुसैन साहब, जापान से सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राना साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। तो राना साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ पे आए। राना साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपने अपनी तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की? मेरा जी बेसिक तल्लक मुरीद के डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से है और मैंने इब्तदाई तालीम तो मुरीद के से मैट्रिक किया। उसके बाद लाहौर से एफसी कॉलेज लाहौर से मैंने ग्रेजुएशन की। और मेरा एक राना तनवीर साहब हैं, हमारे अजीज़ हैं, वो इस वक्त जो है डिफेंस प्रोटेक्शन मिनिस्टर हैं जी। तो उनके साथ काफ़ी अरसा जो है वो काम करने का मौका मिला और पॉलिटिक्स का आगाज़ भी उन्हीं से शुरू हुआ। सियासत से लगाव क्या आपको दौरान तालीम ही था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्टूडेंट यूनियन थी एक अंजुमन इस्लाह तुलबा के नाम से, उसमें भी मैं किरदार अदा किया और उसके अलावा कॉलेज यूनियन में भी जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन में हिस्सा लिया। हॉस्टल यूनियन में भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो तुलबा के मसाइल थे उस वक़्त, तो वो कोई दाखिले के मुतल्लक हो गए या कोई लोगों को उस वक़्त ये था कि 1 अप्रैल फूल के सिलसिले में नए आने वालों को लोग करते थे, उनको मना करना, इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट लाइफ में। तो उसमें भरपूर किरदार अदा किया जो भी स्टूडेंट के मसाइल थे। तो उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मैं फिर जो है अपने इलाके में एज ए काउंसलर इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाब हुआ। राना साहब, अमली तौर पे सियासत का आगाज़ कब और कैसे किया? अमली तौर पे सियासत का आगाज़ मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से शुरू किया और मैं अपना तहसील प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और सूबाई काउंसलर भी रहा हूँ। तो वहाँ जो है वो ये तकरीबन 1985 की बात है जब से मुस्लिम लीग के साथ जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम अटेंड करता रहा हूँ। लेकिन तालीम मुकम्मल करने के बाद 79 में जो है वो वापस आया तो अपने इलाके में जो है लोगों के मसले मसाइल और समाजी खिदमात के जो भी काम थे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और अंजुमन इस्लाह खलक के नाम से एक पंजाब लेवल की तंजीम को ऑर्गेनाइज़ किया और पूरे पंजाब में उसकी बाड़ियाँ बनाई और उसके लिए मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में मैं विज़िट करता रहा। तो माशाल्लाह काफ़ी हमने मतलब समाजी खिदमात जो है प्लेटफार्म उससे खिदमात सर अंजाम दी हैं। PMLN का ही इंतखाब क्यों किया आपने राना साहब, किसी और जमात को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? PML तो मैं पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ। मेरे वालिद साहब 1946 से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर थे, तो वो घराना तो मुस्लिम लीग को तो हम नहीं छोड़ सकते थे। तो जब मैंने आगाज़ किया उस वक़्त मुस्लिम लीग के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद खान जनेजो साहब थे। तो राना तनवीर साहब ने पहले MNA कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, उसमें हमने भरपूर किरदार अदा किया। और एक तो ये बात है कि PMLN तो अब हो गई, उससे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी जी। तो चूँकि मुल्क को बनाने वाली तंजीम जो है, जमात जो है वो मुस्लिम लीग है। कायद आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में हमारे आबाओ अजदाद ने और इस मुल्क के बासियों ने, हमारे बड़ों ने लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद ये मुल्क हासिल किया और ये मुल्क हासिल करने का सिरा कभी भी जब तक ये दुनिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम ही रहेगा। तो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करना मुल्क की माँ जमात है और मुल्क के फादर जो हैं वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, वो उनकी जमात है। तो उनके विजन को आगे बढ़ाने में जो सबसे भरपूर किरदार इस वक्त भी अदा कर रहे हैं वो इस वक्त के मुल्क के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग का इंतखाब किया मैंने। राना साहब, इस बारे में कुछ ज़रा बताएं कि फिर आप जापान चले गए, जापान में जाकर आपने सियासत को और जमहूरियत को जो प्रमोट किया, इस हवाले से हमें ज़रा बताएं। जी, जापान में मैं 87 में गया था, तो 87 से ही वहाँ मैं अब तक मुकीम हूँ। तो मेरा अपना ज़ाती कारोबार भी है वहाँ। तो वहाँ 1997 में हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी।
تو اس کے 2 سال بعد پھر ہماری حکومت جو ہے، میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت کے جو ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے اس حکومت پہ شب خون مارا اور حکومت کو جمہوری مینڈیٹ سے جو بنی تھی اسے ختم کر دیا. اور 2 سال کے 1999 میں یہ واقعہ ہوا. تو کچھ مسلم لیگ جو ہے وہ زیر عتاب آ گئی، میاں صاحب پہ بھی کیسز بن گئے. ہم وہاں سے آ کے یہاں جو ہے مختلف جو پروگراموں میں مسلم لیگ کے حصہ لیا، جس میں کلثوم نواز صاحبہ جو میاں صاحب کی شریک حیات ہیں، ان نے اس کو جلا بخشی تحریک، اور بڑی زبردست تحریک چلی میاں صاحب کے اور پارٹی کے حق میں. تو اس میں حصہ لیتے رہے اپنی بساط کے مطابق. 2007 میں نے پھر دوبارہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ کو جاپان کے اندر ہی آرگنائز کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جاپان کے اندر پاکستانی سیاسی جماعتوں میں سب سے بڑی اور منظم تنظیم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. رانا صاحب ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے جاپان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو پروموٹ کرنے کے لیے کون کون سے اب تک جو ہیں وہ اقدامات کیے ہیں؟ جی، ہم نے اپنی جماعت کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک تو جو بھی ہمیں حکم ہمارے قائد کی طرف سے ملتا تھا یا ان کا کوئی پارٹی پالیسی بیان آتا تھا، اس کے مطابق جو ہے جاپان میں رہتے ہوئے اور دیار غیر میں رہتے ہوئے ہم نے پاکستانیوں کو متحد کیا، اور ان کی آواز پہ لبیک کرتے ہوئے ایک واقعہ آیا تھا جس میں جسٹس افتخار چودھری صاحب کی تحریک بحالی کا تحریک تھی. تو میاں صاحب کی کال پہ ہمارے مسلم لیگ کے بہت سے ساتھی دوسرے جو ہے وہ تشریف لائے ادھر، ہم اکٹھے اس میں حصہ لیا. تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے گجرانوالے تک ہمارا قافلہ میاں صاحب کا پہنچا، تو جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوا. تو میاں صاحب نے جو تحریک چلائی اس کو کامیابی ملی، اور آج اسی کا نتیجہ ہے میاں صاحب کی سوچ کا. دانشور انسان ہیں، وہ محب وطن ہیں پاکستانی، ان سے بڑھ کے میں نے کوئی محب وطن پاکستانی نہیں دیکھا. تو میاں صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت نے 2013 کے انتخابات بھرپور طریقے سے کامیابی حاصل کی، اور میاں صاحب تیسری بار اس ملک کے اور پہلے وزیر اعظم ہیں جو تیسری بار ہوئے ہیں. رانا صاحب یہ تو ہوگی آپ کی جماعت کی بات. آپ یہ بتائیں، ابھی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے، جو دہشت گردی ہے، اس سب کا کیا امیج بنتا ہے پاکستان کا بیرونی ممالک میں؟ جی، یہ تقریباً 8-10 سال سے تحفہ تو ملا ہوا ہے ہمیں پرویز مشرف کی طرف سے، جب ان نے فیصلہ کیا ملک کا اور دوسروں کو عمل ہو گئے. تو اس کے بعد ملک کے حالات دن بدن دگرگوں ہوتے گئے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میاں صاحب کی حکومت آئی ہے، میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کی. تو ان نے جو دہشت گردی کے خلاف، اور اس وقت فوج اور ہماری جماعت ایک پلیٹ فارم پہ ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں بھی ان کی پشت پہ ہیں. تو دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ بہت سٹرونگ جو ہے وہ ان نے اس کا آغاز کیا اور اس کا سٹیپ لیا. تو آپ دیکھ لیں آج کراچی میں جو ہے وہ تو حالات 70% درست ہو گئے ہیں. جو ٹارگٹ کلنگ پہلے ہوتی تھی وہ نہیں رہی، تو ان کی تعداد دن بدن ختم ہو رہی ہے. اور اگر سیاسی جماعتوں کے اندر بھی کوئی ایسے عسکری گروپ ہیں تو انہیں بھی رضاکارانہ طور پہ ختم کر دینے چاہیے یا لا تلقی کر دینی چاہیے ان لوگوں سے، تاکہ اس ملک کا جو ہے وہ امن و امان بحال ہو، خوشحالی آئے. تو جو دہشت گردی ہے یہ اتنا بڑا نسور ہے کہ ہم لوگ جو پردیس میں رہتے ہیں، ہم تو جاپان میں رہتے ہیں، اتنی تعداد نہیں، وہاں 10-11 ہزار کے قریب پاکستانی ہیں. لیکن آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں یا یورپ کے کنٹری ہیں، ان میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی رہ رہے ہیں. تو اس حساب سے ان لوگوں کو یا فرانس کے اندر یا امریکہ کے اندر یا یو کے میں ایک مطلب جو لوگ شریف ہیں اور اپنے خاندان کی سپورٹ کے لیے یا روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، ان کو بھی دہشت گردی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جو کہ بالکل انصاف کی بات نہیں. یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی. یہ بالکل انصاف کی بات نہیں. ہمارے ملک نے دنیا کے تمام جتنے ممالک دہشت گردی کے خلاف جو آواز اٹھائے ہوئے ہیں، امریکہ سمیت، کسی نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی جتنی پاکستان نے 50,000 کے قریب جانوں کی قربانی دی ہے. تو سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار تو پاکستان ہے. تو اس لیے دوسروں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی پاکستانی دوسرے ممالک میں رہتا ہے تو شاید وہ دہشت گرد ہے، بلکہ ہم دہشت گردی کے سب سے خلاف ہیں. اور ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کو بالکل جو ہے وہ سختی سے اس کی مطلب مخالفت کرتا ہے اور نفی کرتا ہے.
رانا صاحب اس وقت جو مختلف جو جماعتیں ہیں، نام تو نہیں میں ان کا لینا چاہوں گی، جو دھرنے دیتے ہیں یہاں پہ، کیا اثر پڑتا ہے پاکستان کی امیج کا، کیا بنتی ہے بیرون ممالک میں جب وہاں پہ یہ سب لوگ دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں 60 سال پرانی یہ چیزیں ہیں جی کہ دھرنے دے لیے، پریشرائز کر لیا، ٹائر جلا دیے، گاڑیاں جلا دیں، لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بد زبانی شروع کر دی کہ عمران خان صاحب جو ہیں جو ایک کھلاڑی تھے تو ان نے وہی اناڑی والا کام کیا. سیاست میں وہ آئے تھے، انہیں سلجھے طریقے سے سامنے آنا چاہیے تھا. نہ تو انقلاب والے نظر آ رہے ہیں، نہ دھرنوں والے نظر آ رہے ہیں، نہ میاں نواز شریف کی حکومت کا جو ہے بال بیکا کر سکے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے ایک سلجھی ہوئی سیاست کے طریقے سے سیاست کیا اور شرافت کی سیاست کی ہے. اور اس کی شرافت اس حد تک ہے کہ لوگ ہمیں بزدلی کا تانا دیتے تھے کہ ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہو رہے، لیکن میاں صاحب نے شرافت سے کام لیا اور اصولوں سے کام لیا. کسی کو ان کا جو جمہوری حق ہے اس سے منع نہیں کیا، انہیں احتجاج کرنے دیا. لیکن احتجاج کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ پی ٹی وی پہ قبضہ کر لو، پارلیمنٹ میں گھس جاؤ، جو ہے عدلیہ ان کے باہر اپنے جو ہے جس طرح ان نے اپنا پریشر ڈالا ہے وہ بالکل سراسر غلط ہے اور قوم نے اسے سختی سے اسی لیے مسترد کیا. اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے، وہ جمہوری حق ہے، وہ کرے. لیکن ہم بھی باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، احتجاج کے لیے جگہ مقرر ہوتی ہے، احتجاج کے وقت مقرر ہوتا ہے، احتجاج کے لیے افراد کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے اور یہ روٹ استعمال کریں گے. اس سے کوئی 19-20 نہیں کرتا. اور پلے کارڈ پکڑے ہوتے ہیں، نعرے لگانے کی اجازت ہوتی ہے، وہ ٹائم پہ ختم کر کے آ جاتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ 125 دن 26 دن بڑی بہادری دکھا رہے ہیں کہ ہم احتجاج کرتے رہے ہیں؟ وہ احتجاج تھا، وہ تو اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دی ان نے. کوئی لیڈر ایسا نہیں چھوڑا ان نے ملک کے اندر کے جس کی عزت کو پامال نہیں کیا، اور کسی کے لیے کوئی نئے سے نئے القابات نہیں بنائے ان نے، یا ان کی نقلیں اتارنے کے لیے. لیڈر کو یہ جو ہے بات جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اگر ایک آدمی اپنے آپ کو قومی لیول کا لیڈر کہتا ہے تو اس کو اپنی جماعت کی ذہنی نشوونما کرنی چاہیے. انہیں ان کے اندر جو ہے شعور کی تبدیلی لانی چاہیے. تو شعور کی تبدیلی آئے گی تو لوگ چینج ہو جائیں گے. اگر آپ لوگ صرف ٹائر جلا کے یا مار کٹائی سے یا ڈنڈوں کے آگے کیل کانٹے لگا کے تو ماریں گے ملک کی انتظامیہ کو ہی، رانا صاحب لیکن شعور کی تبدیلی جو ہے وہ آئے گی کیسے؟ شعور کی تبدیلی تو یہی ہے جس طریقے سے میاں صاحب کی گورنمنٹ کی پالیسیاں اب آ رہی ہیں، اس میں ایک تو مثبت سوچ دی جا رہی ہے. ایک اس کے لیے یہ بھی ہے کہ ہمارے ادارے جیسے پی ٹی وی ہے، یہ سب سے بڑا اور پرانا ادارہ ہے، اس کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے پروگرام لائے جائیں جس سے قوم کا جو ہے وہ شعوری ان کی ذہنی نشوونما ہو. تو یہ ہے کہ پارٹیوں کو اپنے ورکروں کو تحمل مزاج برداشت سکھانی چاہیے. انہیں ڈنڈے پکڑانے، انہیں دوسروں کو برا بھلا کہنا، یہ تو پرانے ہتھ کنڈے اور ناکام ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے دھرنوں کی سیاست ناکام ہوئی، عمران خان ناکام ہوا. جو کہتا تھا کہ میں اس اسمبلی میں نہیں آؤں گا، میں نے استعفے دے دیے، اب ہمیں یہ نہیں چاہیے، اب میاں صاحب کی حکومت کل ختم ہوگی، انگلی اٹھے گی، وہ سب چیزیں ناکام ہوئیں. اور وہی عمران خان پھر دوبارہ اسی اسمبلی میں آ کے بیٹھ گیا. یہاں تو عام معاشرے میں کوئی بات ایک بار کرے اور دوبارہ اس پہ عمل نہ کرے تو لوگ تو انہیں نہیں جینے دیتے. کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے بیرون ممالک کا، تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہوتی ہے، ہم کیسے اپنی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں؟ قوم کی جیسے میں نے بات کی کہ ہمیں بحثیت قوم ایک بننا ہوگا. پہلے تو ہمارے قوم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہے، تقسیم ہے، گروہوں میں، جھنڈوں میں، پگڑیوں میں. تو یہ چیز جو ہے پہلے اس کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کا تعارف ہونا چاہیے ہمارا. جب ہم ایک قوم بنے تھے تو ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، اور جب ہمارا شرادہ بکھرا، ہم دھڑوں بندیوں میں تقسیم ہوئے تو اسی قوم نے بنگلہ دیش بنوا لیا. تو پاکستان کی بحثیت قوم ہمیں جو اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے پہلے تو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے بیرون ملک ہے، یہ جیسے میاں صاحب نے قدم اٹھائے ہوئے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور پھر یہ جو آرڈر دے دیے کہ جو لوگ پھانسی کے لیے جو ہے ان کو آرڈر نہیں ہو رہے تھے، وہ قانون سازی کرائی. اس کے بعد جو ہے ان کے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی کمی کے لیے
ایک باقاعدہ قانون واضح کیا گیا اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. تیسرا ضرب عضب کی صورت میں جتنے ایریا وزیرستان کے تھے اس میں ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کردار ادا کر رہی ہے اور 90% علاقے جو ہیں کلیئر کرا لیے ہیں. تو یہ بہت جلد جو ہے ہمارے امن و امان قائم ہوگا. بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ پہلے ایسے نہیں تھا ماحول جیسے اب ہو گیا, خاص کر لاہور میں, اسلام آباد میں سیریں کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, بالکل ماحول بہت ایزی ہو گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2018 کے انتخابات سے پہلے یہاں جو بجلی کا بحران ہے وہ بھی ختم کرے گی حکومت پاکستان, اور یہاں روشنیوں کا جو ہے ملک بنائے گی اور روشن پاکستان کے خواب پورے ہوں گے. تو اسی طرح امن و امان کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا. بیرون ملک یہ ہے کہ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں, ایک اسلحہ جو ہے وہ بھی بڑا کردار ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اسلحہ جو ہے وہ بالکل کسی کو اب دینا ہی نہیں چاہیے, اور جن کے پاس اسلحے ہیں وہ ون ٹو آل سارا جو ہے اس کو ختم کیا جائے. اسلحے کے لائسنس جو ہیں یہ بھی پرابلم کا باعث بنے ہوئے ہیں, اور جو ملک میں اسلحہ ہے جس طرح جس آزادی سے آتا ہے اس ملک میں اس کو ہر صورت میں اس پہ سختی سے عمل کر کے اس کو ختم کرانا چاہیے. تو ایک قوم کو ساتھ دینا چاہیے. پھر ہماری پولیس بھی ہے, ہماری رینجر بھی ہے, وہ کردار ادا بہت اچھا کر رہی ہے اور کافی حد تک امن و امان ہے. میں تو اس کے روشن مستقبل کے لیے بالکل پر امید ہوں. یہ تو سیاست کی بات ہوگی, اب ذرا آپ کے بارے میں بات کر لیجئے, آپ کے بارے میں تھوڑا جان لیا جائے. رانا صاحب پاکستان سے دور رہتے ہیں آپ جاپان میں, تو مس کرتے ہوں گے پاکستان کو, خاص طور پر عید کے موقع پہ, تہواروں پہ؟ جی بالکل, پاکستان تو پھر پاکستان ہے, اپنا ملک ہے. چاہے آدمی کتنا بھی سیٹ ہو دوسرے ملک کے اندر, وہاں وہ اجنبی ہوتا ہے. تو اپنے ملک میں آئیں کوئی اجنبی تو نہیں کہتا. اور پھر اس کے بچپن کی ہماری یادیں جو ہیں وہ اس مٹی سے وابستہ ہیں. تو پاکستان میں رہتے ہوئے جب عید تہوار کے دن آتے ہیں تو ہم لوگ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن آپس میں مل کے یہاں کی یادوں کو تازہ بھی کرتے ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, ہلا گلا بھی کرتے ہیں. لیکن وہ کمی کبھی نہیں پوری ہو سکتی جو اپنے ملک میں عید منانے سے خوشیاں ہوتی ہیں, اپنے رشتہ داروں میں بیٹھنے سے, ملنے سے جو آدمی کو سکون ہوتا ہے, جو لطف آتا ہے, وہ تو بیرون ملک نہیں. وہاں کی عیدیں تو پھیکی ہوتی ہیں لیکن ہم تہوار ضرور مناتے ہیں, وہ تو منانے بھی ہیں, اسلامی تہوار ہیں. تو رانا صاحب سیاست کے علاوہ کیا شوق رکھتے ہیں آپ؟ سیاست کے علاوہ کوئی کتابیں وغیرہ پڑھنے کا شوق ہے, وہ تھوڑے بہت اسٹڈی کر لیتا ہوں. تو یہی ٹی وی پروگرام دیکھ لیے, کچھ وہاں باہر بیٹھ کے وہ جو سکرین ہے اس کے اوپر ملک کے حالات دیکھ لیے. جیسی سکرین دکھائے گی ہم ویسا ہی سوچیں گے کہ ایسے ہو رہا ہے ملک میں. اگر سکرین مثبت دکھائے گی تو پاکستان کا امیج بھی اچھا ہوگا, ہم لوگ بھی پرسکون ہوں گے. ورنہ تو ہم کہتے ہیں کہ یار جیسے یہ باہر کے ملک ہیں, ہم جاپان میں رہ رہے ہیں, جس طرح یہاں سکون ہے, آزادی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت میں ہوگا. اگر یہ سال پورے بھی ہو گئے تو اگلے وزیر اعظم بھی انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں فارغ ٹائم میں رانا صاحب؟ ایک تو کاروبار ہے, 2-3 کنٹری میں مختلف میں میرا اس کے لیے بھی جانا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ تنظیم کے پروگرام بہت ہوتے ہیں, اپنی تنظیم کے علاوہ دوسری تنظیمیں بھی انوائٹ کرتی ہیں. تو پھر اس کے علاوہ پاکستان ایمبیسی کے جتنے بھی قومی تہوار ہوتے ہیں اس کے پروگرام ہوتے ہیں. تو پاکستان ایمبیسی بھی بہت اچھا رول ادا کر رہی ہے وہاں, تو وہ بھی اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں. تو فارغ ٹائم تو میرا خیال کام ہی ملتا ہے, اگر مل جائے تو بڑی خوش قسمتی ہے. رانا صاحب بزنس بھی آپ کرتے ہیں, سیاست بھی کرتے ہیں, دونوں ٹائم مانگتے ہیں, اس کے بعد گھر والوں کو کیسے ٹائم دیتے ہیں آپ؟ گھر والے تو جو ہے اس ٹائم کے حوالے سے تو ناراض ہی رہتے ہیں. تو ٹائم کوشش کرتا ہوں لیکن میں اس کے لیے بالکل سچ بولوں گا کہ گھر والوں کو ٹائم اتنا نہیں دیا جاتا, تو جو نہیں, لیکن کوشش کرتا ہوں, ٹائم دیتا ہوں. جب کبھی جاپان کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ 5-5 6 جو ہے وہ آ جاتی ہیں ہالیڈیز اکٹھی بھی, تو اس میں پھر تھوڑا بہت بیلنس کر لیتے ہیں. وہ تنظیم کے پروگرام آگے پیچھے کر لیے کچھ. کتنے بچے ہیں رانا صاحب آپ کے؟ میرے جی ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ. تو ان کا بھی ہے سیاست کی طرف آنے میں انٹرسٹ؟ انٹرسٹ تو ہے ایک بیٹے کا, لیکن ابھی جو ہے بزنس کر رہے ہیں. ایک ادھر ہوتا ہے, ایک میرے پاس ادھر جاپان میں ہوتا ہے. تو ابھی بہرحال دیکھیں آنے والے وقت میں تو ظاہر ہے کہ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے تو کچھ نہ کچھ تو پارٹیسپیٹ تو کریں گے.
اس وقت جو پاکستانی عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ اپنی جماعت کے حوالے سے؟ میں پاکستانی قوم کو یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک قوم بن جائیں اور وہ پاکستانی قوم ہو، اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکستانیت اپنے اندر پیدا کریں اور اس ملک کی حفاظت کے لیے بھی جذبہ ہمیشہ اپنے اندر زندہ رکھیں اور فخر محسوس کریں۔ ہماری قوم جو ہے وہ دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں ہے، ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ہمیں صرف اپنے آپ کو جو ہے ایک پاکستانی بنانا ہے، اور جب ہم سچے اور پکے پاکستانی بن گئے تو پھر یہ ملک جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے افق پہ سب سے اوپر نظر آئے گا۔ جی رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، رانا صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ پاکستان کسی سے بھی کم نہیں ہے، بس کمی ہے تو اس بات کی کہ ہمیں اپنے اندر ایک جذبہ جگانا ہے، ایک جوش جگانا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر لانا ہے تاکہ ہم پاکستان کو روشن پاکستان بنا سکیں۔ اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔